अस्सलाम वालेकुम। माला बाय निमर अहमद, पार्ट 1, मक्का, एपिसोड 29। कैफ की बालाई मंजिल पे बने ऑफिस कैबिन उस सुबह खाली थे, क्योंकि सारा अमला लिफ्ट के सामने हजूम की सूरत खड़ा था। इश्तियाक भरी नजरें दाती दरवाजों पे जमी थी। उसी लम्हे लिफ्ट की घंटी बजी, दरवाजे लग हुए और माहिर फरीद नजर आया। स्याह सूट के अंदर सफेद शर्ट पहने, गीले बाल पीछे को जमाए। वो वैसा ही था, सिवाय रुखसार पे लगे जख्म के निशान के या फिर कोहनी के साथ लगी 20 आँखियों के। खुश आमदीद माहिर बे। पुरजोश इस्तकबाल, ऑफिस वापसी की मुबारक, सेहत याबी की दुआएं, एक साथ बहुत कुछ उसकी तरफ आया। माही ने बदित मुस्कुरा के सर को गम दिया, फिर निगाह में कुछ अटका। मेन हॉल की दीवार के साथ फूलों की सजावट की गई थी, साथ ही कुछ स्वीट्स रखी थी। ये सब किसने किया है? उसने शबनम की तरफ देखा जो सबसे आगे थी, मुस्कुरा के सीने पे हाथ रखा। मैंने। गुड, ये फजूल खर्ची तुम्हारी तनख्वाह से कटेगी। एक बरहम नजर उस पे डाल के वो बैसाखी के सहारे बढ़ा। और आप सब अपनी निशिस्तों पे जाएं, आपको कंपनी इस वक्त के लिए पे करती है। वो सब मुस्कुराहटें दबाए इधर उधर बिखर गए, दरमियान में रास्ता छोड़ दिया। वो आगे बढ़ा और शबनम मुस्कुरा के उसे ऑफिस तक जाते देखती रही। जब वो अंदर चला गया तो वो स्टाफ की तरफ पलटी और हथेली फैलाई। मैं शर्त जीत गई। माहिर बे को एक्सीडेंट भी मशीन से इंसान नहीं बना सका। मेरे पैसे। मुस्कुरा के आंखें घुमाई और बहुत से हाथ बेख्तियार जेबों की तरफ बढ़ गए। वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो ज़ारा पहले से अंदर मौजूद थी। विजिटर्स चेयर पे बैठी वो उसी की मुंतज़िर थी। क्या तुम्हें इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए था? वो खफगी से कहती खड़ी हुई। माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो बैसाखी से लंगड़ा के चलता कंसोल टेबल तक आया, जो कि खिड़की के करीब थी। खिड़की में रखा कैक्टस का पौधा सूख सड़ चुका था। माहिर ने उसे नहीं देखा। वो सर झुकाए दराज खोल रहा था। बैसाखी पे गिरफ्त ढीली हुई तो वो फिसल के नीचे जा गिरी। मुझे मेरा जवाब मिल गया है। वो करीब आई और झुक के बैसाखी उठाई, फिर सीधे होते हुए नाराजगी से उसे देखा। तुम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते थे, मैं तुम्हें हर चीज घर पे मुहैया कर देती। और डोपामीन, उसका क्या? वो मुस्कुरा के दराज से लाइटर निकाल रहा था। ज़ारा उसे देख के रह गई। जो डोपामीन रश मुझे चाहिए वो घर बैठे नहीं मिल सकता। उसने लाइटर जलाया और कतार में रखी कैंडल्स में से एक का ढक्कन उठाया। संदलवुड। डोपामीन इंसानी दिमाग में पैदा होने वाला एक केमिकल है जो इंसान को अच्छा महसूस करवाता है और अपने पसंदीदा कामों के दरमियान में रिलीज होता है। लाइटर के शोले ने मोमबत्ती के धागे को छुआ और उसने आग पकड़ ली। पल भर में मोम पिघलने लगी। तुम हमारे बारे में सोचते हो कभी? वो मेज तक आ रहा था जब ज़ारा धीरे से बोली। वो चौंका। बैसाखियां कोट स्टैंड के साथ रखी और नासमझी से उसे देखा। वो अभी तक दूर कंसोल टेबल के साथ खड़ी थी। बालदार बाल दोनों शानों पे गिर रहे थे। बुराक सफेद मिडी ड्रेस में मलबूस, गिरेबान में झूलती सुनहरी जंजीरें, नाखूनों पर फिरोजी नेल पॉलिश और सफेद लॉन्ग बूट्स पहने। वो बज़ाहिर हमेशा जैसी ही थी, लेकिन कुछ था जो बदला हुआ लगता था। उसकी आंखों में मलाल था या शायद गीला। वो फैसला नहीं कर सका। क्या मतलब? कभी तुम हमारे बारे में सोचते हो माहिर? वो कदम कदम चलती आगे आ रही थी। संदलवुड की खुशबू मोम की कैद से आजाद होकर सारे में फैलने लगी। वो टेक लगाए, आंखों की पुतलियां सिकोड़े, गौर से उसे देखे गया। मैं जो लंदन से आई हूँ इस कंपनी के लिए, और ये लोग जो दिन रात इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अगर कैफ डूबा तो हम सबके कैरियर्स का क्या बनेगा? तुम काफी दिन से मुझे अपसेट लग रही हो। क्या हुआ है? वो कदरे हैरान था। क्योंकि तुम इस कंपनी को वक्त नहीं दे रहे। वक्त देने ही ऑफिस आया हूँ। और वो मुतजिब हुआ। अभी तुम कह रही थी मुझे घर पे होना चाहिए था। तुम कैफ पे काम करने ऑफिस नहीं आए, मुझसे ये पूछने आए हो कि मुझे ज़िया सुल्तान की बैंक स्टेटमेंट में क्या मिला। वो मेज के किनारों पे हाथ रखे खड़ी बहुत बेबसी भरी बरहमी से उसे देख रही थी।
ماہر نے اوہ کہہ کے گہری سانس خارج کی۔ کیا ملا؟ مسکرا کے سامنے رکھا لیپ ٹاپ کھولا، دوسرا ہاتھ بڑھا کے ڈیسک ٹاپ آن کیا۔ بیک وقت بہت سی اسکرین چل اٹھی۔ تمہیں اپنے اس جنون کے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہے ماہر؟ وہ جنون نہیں ہے، وہ میری بہن ہے، وہ ایک دم درستی سے بولا۔ مسکراہٹ غائب ہوئی اور ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ بہن جو مر چکی ہے، اس کی تلاش میں ہم سب تمہارے اللہ کار بنے ہوئے ہیں۔ رہی زارا، تو زارا کا کیا؟ زارا اسی چیز میں تو اچھی ہے، ایک کال کرو اور زارا کام کر دے گی۔ فلاں کا پتہ کرواؤ، فلاں کی بینک اسٹیٹمنٹ نکلواؤ۔ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ تمہیں اللہ کار بننے سے منع کر دینا چاہیے تھا، میں کسی اور سے کہہ دیتا۔ وہ بے نیازی سے اپ کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہا تھا۔ اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ بابا ٹھیک کہتے ہیں، تمہیں میری پرواہ نہیں ہے۔ زارا کیوں صبح صبح مجھ سے لڑ رہی ہو؟ اس نے کرا کے اسکرین فولڈ کی، پھر بے بسی سے اسے دیکھا۔ سر میں درد ہونے لگا تھا۔ تم میں اور کبیرہ سادان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر فرید کے چہرے پہ ناگواری بکھری، جیسے کچھ کڑوا مشروب پی لیا ہو۔ مجھے اس سے کیوں ملا رہی ہو؟ کیونکہ اسی سے سب شروع ہوا تھا۔ تم نے اس کے بارے میں مجھے معلومات لینے کے لیے کہا اور میں نے تمہاری مدد کر کے تمہیں مزید اس جنون کی دلدل میں دھکیل دیا۔ اسی کی وجہ سے تم بار بار لاہور چاہتے ہو اور تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ زرینہ فرید، اس نے آنکھیں بند کر کے کنپٹیوں کو سہلایا۔ میں کبیرہ کے لیے لاہور نہیں چاہتا، میں اس کے بارے میں صرف اس لیے جاننا چاہتا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ اس کے اور میرے خاندان کے درمیان کوئی مشترک کڑی ہے یا نہیں، اور یقین کرو ہمارے درمیان کچھ مشترک نہیں ہے۔ میں اپنے جس دشمن کو ڈھونڈ رہا تھا اس کا کبیرہ سے تعلق نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو، تم میں اور اس عورت میں بہت کچھ مشترک ہے، لیکن خیر مجھے کیا؟ اس نے میز پہ رکھے کاغذات کا ایک پلندہ اس کی طرف دھکیلا۔ زیاد سلطان کی بینک سٹیٹمنٹس مت پوچھنا کہ مجھے کیسے ملی، بہت وقت لگا لیکن مل گئی۔ لہجہ چتاتا ہوا تھا۔ اور ان میں سے ایسا کچھ نہیں ہے جو مشکوک ہو، کسی کو ایک مخصوص رقم نہیں بیچتا، بلکہ وہ زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتا، کنجوس ہے۔ ماہر نے تیزی سے پلندہ اٹھایا اور نگاہ پہلے صفحے پہ دوڑائی۔ کوئی بڑی رقم جو اس نے نکلوائی ہو؟ وہ صفحات پلٹا رہا تھا۔ زارا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ کہا نا کنجوس ہے، زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتا۔ یہ اکاؤنٹ سے اسے ہر ماہ ایک بڑی رقم بیچی جا رہی ہے۔ اس نے پین سے ایک جگہ اشارہ کیا۔ یہ اس کی ماں کا اکاؤنٹ ہے، ماماز بوائے ابھی تک اپنی ماں سے خرچہ لیتا ہے۔ زارا نے کندھے اچکائے۔ وہ ابھی تک خفا سی تھی، لیکن وہ جیسے اسٹیٹمنٹ کی طرف متوجہ تھا۔ بہت پیسہ ہے اس کی ماں کے پاس، وہ بڑبڑایا، یوں ہی چہرہ اٹھا کے کچھ سوچنے لگا۔ نگاہیں کنسول ٹیبل پہ جلتی سندل وڈ کی موم بتی پہ جمی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی ماں، اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ماں سے میں ملا تھا، کب؟ اور اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا، وہ باہر لان میں تھا، وہ دن جب وہ کشمالہ مبین کی نوکری چھوڑ رہا تھا۔ وہ اسے کھڑکی سے اندر بیٹھی دکھائی دی تھی، سفید دوپٹے والی باوقار سی عورت۔ دونوں کی نگاہیں ملیں، پھر انہوں نے اسے بلایا تھا۔ کیوں؟ کچھ منگوایا تھا انہوں نے۔ ہاں، اسے یاد آیا، جائے نماز۔ وہ جائے نماز لے کر اندر آیا، انہوں نے شکریہ کہا، اس نے جائے نماز ساتھ رکھی اور واپس مڑا۔ انہوں نے اسی وقت جائے نماز اٹھائی، ان کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا، ہلکا سا لمس، جیسے راہ چلتے بہت سے لوگوں کے ہاتھ ٹکرا جاتے ہیں، اور وہ باہر نکل آیا تھا۔ وہ زیاد اور مالا کے رشتے کی بات کر رہی تھی اور اس کے دل پہ جیسے گھونسا سا لگا تھا۔ اسے وہ گھونسا ابھی تک یاد تھا، جیسے کہ جسمانی تکلیف ہو۔ اسی رات وہ اپارٹمنٹ جا کے شدید بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کے پاس زمینوں سے ٹھیکوں کی آمدنی آتی ہے، کہوں تو اس کو چیک کروں؟ وہ قدرے تن سے بولی۔ ماہر فرید نے سر چٹکا۔ اس کی ماں بے ضرر سے گھریلو عورت ہے، رہنے دو۔ وہ اسٹیٹمنٹ کے صفحے پلٹا رہا تھا، اسے جیسے شدید مایوسی ہوئی تھی۔ آخر زیاد کیسے سرکار کی فیس ادا کرتا ہوگا؟ کوئی حساب ہونا چاہیے تھا، نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ شاید وہ کسی اور صورت میں پیمنٹ کرتا ہو۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا، سر اٹھایا تو دیکھا وہ ابھی تک خفا نظر آ رہی تھی، ماہر کی پیشانی کے بل ڈھیلے ہوئے۔ زارا، وہ نرمی سے گویا ہوا، میں نے تمہیں کبھی شہر میں آنے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، تم جب بھی واپس جانا چاہو جا سکتی ہو، میں اتنا خود غرض نہیں ہوں
کہ اپنی نئی کمپنی کی وجہ سے تمہارے کیریئر کے اہم سال ضائع کرواؤں؟ میں تمہیں نہیں روکوں گا، میں کسی کو بھی نہیں روکا کرتا، اور یہی تمہارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تم کسی کو نہیں روکتے اور اسی وجہ سے ایک دن تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ وہ جیسے ایک دم پھٹ پڑی، پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کاغذ اس کے ہاتھ میں رہ گئے، وہ جہاں بیٹھا تھا وہیں سن ہو گیا۔ سارا کی چند لمحے پہلے کہی بات نے ایک دم اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، اسے پہلے کیوں اندازہ نہیں ہوا؟ اس نے کاغذات کا پلندہ پرے کیا اور تیزی سے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ شبنم، مجھے ایک کیئر ٹیکر چاہیے، پروفیشنل نرس۔ اس صبح اپنے کمرے سے نکلنے سے پہلے کشمالہ مبین نے مسکرا کے آئینے پہ چسپاں فہرست کی ایک سطر کاٹی تھی۔ ویڈنگ رنگ کی خریداری۔ جیولرز کی سفید محل جیسی عمارت سڑک پہ دور سے ممتاز دکھائی دے رہی تھی۔ سامنے پارکنگ لاٹ تھا جس کے اندر کار کھڑی کر کے وہ چند منٹ سے داخلی دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ بار بار کلائی پہ بندی گڑی دیکھتی، دھند اور سردی بڑھ گئی تھی۔ وہ سادہ سبز لباس پہ بھوری لیدر جیکٹ پہنے کھڑی، ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہی تھی۔ قمیض کے گرے بان پہ فاختہ والا لاکٹ جگمگا رہا تھا۔ کھلے بال ٹھنڈی ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے اور متلاشی نظریں پارکنگ لاٹ پہ جمی تھیں۔ تبھی وہ اسے نظر آیا، چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ میں لیٹ ہو گیا؟ ضیاء سلطان مسکراتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ خالہ کی باتیں اور سارے خدشے ہوا ہونے لگے۔ نہیں، مجھے جلدی پہنچنے کی عادت ہے، کہتے ہوئے لبوں سے دھواں سا نکلا۔ ویڈنگ رنگ آپ اپنی پسند سے بھی لے سکتے تھے۔ وہ دونوں عمارت میں ساتھ ساتھ داخل ہوئے۔ آپ کا تحفہ، آپ کی پسند، وہ مسکرا کے بولا۔ ٹرنر نیک سویٹر کے اوپر اس نے کوٹ پہن رکھا تھا جو سامنے سے کھلا تھا۔ وہ اسے آج بھی ہمیشہ کی طرح اچھا ہی لگا تھا۔ آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے چہرہ اس کی طرف جھکا کے دھیرے سے کہا، لیکن مجھے زیادہ خوبصورت تب لگتے ہیں جب آپ اونچی پونی بناتی ہیں۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ وہ تو محض کام کرتے ہوئے بناتی ہوں، ورنہ مجھے اونچی پونی نہیں پسند۔ جیولرز کی عمارت اندر سے روشنیوں سے منور تھی۔ ٹائل سے سجی دیواریں، سیاہ اور سنہرے رنگ کے امتزاج کا ڈیکور، بار وردی سیلز مین، عود کی خوشبو، ہر شے اعصاب پہ روب طاری کر رہی تھی۔ ہیلو کشمالہ میم۔ میم، بہت عرصے بعد آئیں۔ اسے ہر طرف سے سلام کیا جا رہا تھا۔ بوڑھا چوکیدار، ڈیسک پہ بیٹھی لڑکی، سیلز مین، سب کے سر جھکا کے استقبال کرنے کے انداز میں شناس آئی تھی۔ وہ مسکرا کے سب کو سر کے خم سے جواب دے رہی تھی۔ ضیاء سامنے ہال کی طرف بڑھنے لگا جہاں طویل شو کیسز بنے تھے، لیکن اس نے روک دیا۔ یہ گولڈ سیکشن ہے، ہم اوپر ڈائمنڈ سیکشن میں جائیں گے۔ وہ مسکرا کے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ضیاء کی مسکراہٹ قدرے پھیکی ہوئی، البتہ سر ہلا دیا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ آپ ان کی پرانی کلائنٹ ہیں غالباً؟ گردن گما کے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے وہ سرسری سا بولا، جیسے بالکل بھی متاثر نہ ہوا ہو۔ کہتے ہیں کسی کا خاندانی ہونے کا پتہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ملازم اور اس کا جیولر کتنا پرانا ہے۔ کشمالہ مبین نے مسکرا کے کندھے اچکا دیے۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو وہ اسی اعتماد سے آگے بڑھ گئی۔ اسے معلوم تھا اسے کہاں جانا ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ پھیلا غیر آرام دہ سا تاثر نہیں دیکھ سکی تھی۔ بلائی منزل سلور اور نیلے رنگ سے سجی تھی۔ یہاں ہر طرف ہیرے کے زیورات شو کیسز میں دکھائی دے رہے تھے۔ ہال کے وسط میں نیلے مخملی صوفوں سے بنا ایک سٹنگ ایریا تھا۔ وہ دوسرے کسٹمرز کی طرح شو کیسز کی طرف نہیں گئی، سیدھا سٹنگ ایریا تک آئی اور ایک صوفے پہ بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ شو کیسز کے پیچھے ایک سینئر جیولر ایک کسٹمر کو کچھ دکھا رہے تھے۔ اس پہ نظر پڑی تو مسکرائے، سر کو خم دیا، پھر اپنے کسٹمر کو دوسرے جیولر کے حوالے کر کے شائستگی سے معذرت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھائے۔ کشمالہ جی، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے سامنے والے صوفے پہ آ بیٹھے۔ وہ پرسکون نظر آ رہی تھی، البتہ زیاد قدرے تکلف سے بیٹھا تھا، نگاہیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ کی والدہ کا بہت افسوس ہوا۔ جیولر اس سے تعزیت کر رہے تھے۔ مالا نے تھوڑی قدرے جھکا دی۔ اس ذکر سے ملنے والی تکلیف کبھی پرانی نہیں ہو سکتی تھی۔ بہت نیک خاتون تھی، بہت اچھی۔ جب بھی آپ کے ساتھ آئیں ایک خوشگوار تاثر چھوڑ کے گئی۔ ان کی موت پہ ایک دنیا روئی ہوگی۔ ضیاء سلطان کے چہرے پر سے سایہ سا گزرا۔ اس نے ٹائی ڈھیلی کرنے کے لیے گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔
لیکن احساس ہوا کہ بنا ٹائی کے ہی گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ آپ اپنے ڈائمنڈز یہیں سے خریدتی ہیں؟ اس نے مداخلت کی۔ وہ جو تعزیت کے جواب میں ماں کے لیے کچھ کہنے والی تھی، زیاد کو دیکھ کے جواب دینے لگی۔ جی، کیونکہ ڈائمنڈ جیولری ایک اچھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اگر جیولر اچھا ہو۔ یہی ڈائمنڈز امریکہ اور کینیڈا سے آدھی قیمت پہ سیل میں بھی مل جاتے ہیں، لیکن میں ان کو بیچ نہیں سکتی۔ اس کے برعکس لاہور کے تمام بڑے جیولرز ڈائمنڈ جیولری 1 سال بعد اسی قیمت پہ واپس لے لیتے ہیں، یا ہم اس کی جگہ کچھ اور خرید سکتے ہیں۔ جب دل بھر گیا تو واپس کر کے کچھ اور لے لیا۔ امریکہ کینیڈا کے سیل والے ڈائمنڈز کا ذکر نہ ہی کریں۔ سوٹ میں ملبوس سینئر جیولر نے منہ بنایا۔ ان کو اس کے نیچے رکھو، ایک عدسہ اٹھا کے لہرایا، تو دوبارہ دیکھنے کا جی نہیں کرتا۔ خیر، کیا دیکھنا چاہیں گی آپ؟ نگاہیں گھما کے باری باری دونوں کو دیکھا۔ ایک تمکنت سے بیٹھی سبز آنکھوں والی لڑکی، جس کے لمبے بال چہرے کے دونوں طرف میں گر رہے تھے، اور ساتھ غیر آرام دہ سا بیٹھا بے کشش چہرے والا نوجوان۔ ویڈنگ رنگ؟ وہ کھنکارا۔ ایک ملازم ان کے سامنے باپ اڑاتے کافی کپ رکھ رہا تھا۔ کشمالہ نے شائستگی سے معذرت کر لی۔ میں باہر کسی کو کافی کا کہہ آئی ہوں، تھینکس۔ 1 کیرٹ 2 کیرٹ؟ جیولر کی بظاہر مسکراتی لیکن اندر تک ایکس رے کرتی نظریں زیاد سلطان پہ جمی تھیں۔ جو بہترین ہو۔ زیاد نے جواباً مسکرا کے مالا کی طرف دیکھا۔ اس کا اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ بہترین، اوکے۔ تھوڑی دیر بعد نیلے مخمل کے ڈسپلے کیس ان کے سامنے میز پہ رکھے تھے، جن میں درجنوں انگوٹیاں جگمگا رہی تھیں۔ چھت پہ نصب روشنیوں نے ہیرو کی چمک کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ زیاد نے دیکھا، مالا کے ہاتھوں میں پہلے سے 4 انگوٹیاں، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس اور کلائی میں ہیرو سے چکمکاتا نازک سا بریسلٹ موجود تھا۔ ان سب کی چمک اسے مزید غیر آرام دہ کر رہی تھی۔ ویڈنگ رنگ صرف ایک سولیٹیئر کی ہونی چاہیے۔ اس کیس میں صرف سولیٹیئرز ہیں اور یہ آپ کو پسند آئیں گے۔ جیولر نے ایک انگوٹھی اٹھائی اور اس کی طرف بڑھائی۔ 1 کیرٹ بلیو ڈائمنڈ، یہ ابھی حال ہی میں امپورٹ میں آیا ہے۔ ان دونوں کی نگاہیں اس کی طرف بلند ہوئیں۔ وہ ایک نیلی چمک والا چکور سولیٹیئر تھا جو انگوٹھی میں مرصع تھا۔ بہت خوبصورت، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کیا قیمت ہوگی اس کی؟ زیاد انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کے لیے، جیولر نے کیلکولیٹر اٹھایا، چند کیز دبائیں، پھر سر اٹھا کے عام سے انداز میں بولا، 11 لاکھ، اور یہ 30% ڈسکاؤنٹ کے بعد کی قیمت ہے۔ زیاد سلطان کے ابرو استجاب سے اٹھ گئے، البتہ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ یہ بہترین ہے تنویر بھائی، لیکن مجھے بہترین نہیں چاہیے۔ ایسی انگوٹھی کی توقع میں اپنے فیانسی سے نہیں کرتی، اپنی کمائی سے کرتی ہوں۔ اب آپ مجھے وہ دکھائیں جو مجھے پسند آئے گا۔ جیولر مسکرا کے اب اس کو کچھ دوسری انگوٹھیاں دکھا رہا تھا۔ گاہے بگاہے کنکھیوں سے وہ زیاد کو بھی دیکھ لیتا، جو ہنوز اسی چکور ہیرے والی انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہترین تھی۔ زیاد سرگوشی میں بولا، نہیں، وہ بہت مہنگی ہے۔ 11 لاکھ میں ہم ہنی مون ٹرپ پلان کر سکتے ہیں۔ مالا نے ایک انگوٹھی ڈسپلے کیس سے نکالی اور انگلی میں پہن کے ہاتھ اونچا اٹھا کے دیکھا۔ اس کے وسط میں ایک سادہ سفید موتی لگا تھا اور دائیں بائیں 2 ننھے ننھے ہیرے۔ یہ کیسی ہے؟ وہ قدرے پرجوش سی ہوئی۔ یہ تو موتی ہے۔ مجھے دکھاوے کے لیے 1 کیرٹ نہیں لینا، وہ لینا ہے جو منفرد اور خوبصورت ہو، آرٹسٹک ہو، ایسا ڈیزائن جو گفتگو کرتا ہو۔ نہیں، امی کو اچھا نہیں لگے گا اگر میں آپ کو موتی کی رنگ دوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور جیولر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ خاموش ہوگی۔ میں امی کے ساتھ دوبارہ آؤں گا اور ہم وہی بہترین والا 1 کیرٹ خریدیں گے۔ جیولر نے مسکرا کے سر کو اس بات میں ہلایا۔ ویسے آپ کے ڈائمنڈز اصلی ہوتے ہیں نا، پاکستان میں کسی چیز کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ وہ جو موتی والی انگوٹھی واپس رکھ رہی تھی، چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ٹون میں ہلکا سا طنز تھا۔ ڈونٹ وری، آپ کو ڈائمنڈ کا GIS سرٹیفکیٹ ساتھ ملے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ ہر ڈائمنڈ کے اوپر لیزر کی مدد سے اس کا نمبر لکھا ہوتا ہے۔ آپ اس ڈائمنڈ کو دنیا میں کہیں بھی لے جا کے چیک کروا سکتے ہیں۔ زیاد سلطان نے ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ کہا کچھ نہیں، کچھ تھا جو کشمالہ مبین کو غیر آرام دہ کرنے لگا۔ وہ بہت مہنگی ہے زیاد۔ شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اور شادی کا تحفہ ایک ہی دفعہ دیا جاتا ہے۔ وہ دونوں لفٹ کی طرف جا رہے تھے اور ان کی سرگوشیاں جیولر صاحب یہاں سے سن سکتے تھے۔ جونیئر جیولر اب ڈسپلے باکسز اٹھا رہا تھا
दफातन ठहर के कहने लगा, सर इस चौकोर डायमंड का मिसेस अब्दुल बारी भी पूछ रही थी, उनको क्या कहूँ? यही कि दस्तयाब है। वो उनको लिफ्ट के अंदर जाते देख रहे थे, लेकिन ज़िया साहब इसे खरीदने का कह रहे थे। बेटे, उन्होंने उसके कंधे को हल्का सा थपथपाया, डायमंड खरीदने वाले डायमंड खरीद के ही जाते हैं। वो दोनों बाहर निकले तो आसमान पे हल्की सी धूप निकली थी, धुंध कदरे कम महसूस हो रही थी। हम अम्मी को शादी की शॉपिंग में शामिल नहीं कर सके, इसलिए सोचा कि अंगूठी उन्हीं के साथ खरीद लूं। वो पार्किंग एरिया की तरफ जाते हुए वजाहत कर रहा था। श्योर, जैसे आपको बेहतर लगे। कैसी तबीयत है उनकी? ज़िया ने गर्दन झुका दी। वो ठीक नहीं है। घुटन फिर से बढ़ने लगी थी। मैं बहुत दुआ करती हूँ उनके लिए, वो ठीक हो जाएंगी, वो नरमी से कह रही थी। वो जवाबन कुछ कहने लगा जब मालाबाजी। ज़िया सुल्तान चौंक के गुम्मा। सामने पार्किंग लॉट में एक पठान बच्चा भागता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में काफी का डिस्पोजेबल ग्लास था। ज़िया ने ना समझी से उसे देखा। ज़ियाद, ये तोती है, मेरा बहुत अच्छा हेल्पर। उसने मुस्कुरा के काफी उसके हाथ से ली और प्यार से उसके बाल बिखेरे। उसने शादी की बहुत सी शॉपिंग मेरे साथ करवाई है। आते हुए मैं उसे एक फ्रेंड के रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी, जहाँ ये मेरी मर्जी की काफी बनवा रहा था। और हाँ, ये मेरी एक साड़ी भी मेरे साथ पेंट करवा रहा है। तोती झीम के मुस्कुरा दिया और गर्दन ऊंची करके दराज कद से ज़ियाद को देखा। वो इतना पुरजोश दिखाई नहीं देता था। ये वो चॉकलेट्स वाले ज़ियाद भाई है ना? चॉकलेट्स? ज़ियाद चौंका। वो तीनों पार्किंग एरिया में दम तोड़ती धुंध के दरमियान खड़े थे। हाँ जी, आपकी लाई सारी चॉकलेट्स मैं ही तो खाता हूँ। तोती ने दांत निकाले। माला धीरे से हंस दी। क्या मतलब? वो मुस्कुरा नहीं सका, सांस तक रुक गया। मैं चॉकलेट्स नहीं खाती ना, तो आपकी चॉकलेट्स यही खाता है या इसके भाई? और बदले में इसने मुझसे वादा किया है कि ये दोबारा स्कूल जाना शुरू करेगा। वो हंस के बोली। फिर ज़ियाद का चेहरा देखा। कुछ था उसके चेहरे पे जो कशमाला मुबीन की मुस्कुराहट फीकी हुई। उसने काफी तोती को थमाई और उसे कार में बैठने के लिए कहा। वो सर हिला के कार की तरफ भाग गया। क्या हुआ ज़ियाद? यानी वो तोहफा जो मैं आपके लिए लाता हूँ वो आप इस बच्चे को दे देती हैं? बाजू लंबा करके उसकी तरफ इशारा किया जहाँ कार खड़ी थी। उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था और माथे पे लकीरें थी। मैं चॉकलेट्स नहीं खाती, इसलिए। आपके नजदीक मेरे तोहफे की ये कदर है? पसंद नहीं आया तो खैरात कर दिया, हीरे की अंगूठी पसंद ना आई तो उसी को दे दीजिएगा। बेबसी भरे गुस्से से उसकी आवाज ऊंची हो गई। वो चंद लम्हे के लिए जैसे शशतर रह गई। घड़ियाल ने 12 बजा दिए थे और फेरी टेल जैसे टूटने को थी। ज्यादा आपको मालूम है कि मैं मीठा नहीं खाती, सिवाय चॉकलेट्स के मैं आपके तमाम तोहफे इस्तेमाल करती हूँ। ये कि ऐसी बात नहीं कि। वो बहुत हैरत और उलझन से उसको देखती कह रही थी जब उस लम्हे कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो उसने तोक्का नहीं किया था। सहरे इश्क कभी कामयाब नहीं होता। वो किताब खोल के चेहरे के सामने कर चुका था। बीरबल ठहर के उसे देखने लगा। क्या मतलब? तुमने खुद कहा था कि जादूगर किसी पर भी सहरे इश्क करवा सकते हैं। हाँ, ये नहीं कहा था कि वो कामयाब भी होते हैं, बल्कि। उसने पढ़ते हुए सफा पलटाया। सहरे इश्क का अंजाम वो नहीं होता जो तुम सोच रहे हो। ये सह करवाने वाले को उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। कैसी कीमत? वो दोनों पार्किंग लॉट में आमने सामने खड़े थे। उसकी नजरें ज़िया सुल्तान के चेहरे पे थीं और उस लम्हे कुछ हुआ था। देखते ही देखते ज़ियाद का चेहरा बदल गया। वो एक भेड़िए का चेहरा बन गया जिसके मुंह पे खून लगा हुआ था। कशमाला बिदक के 2 कदम पीछे हटी। खौफ से उसकी आंखें फैल गईं। सहरे इश्क करने वाला एक शैतान से मदद लेता है, उसके जरिए खुद को महबूब की नजरों में खूबसूरत दिखाता है और यूं वो अपना कंट्रोल शैतान के हाथ में दे देता है। शैतान को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है वो कंट्रोल है, किसी इंसान की जिंदगी को कंट्रोल करना। अगले ही लम्हे उसका चेहरा बदल गया, वापस नॉर्मल। कशमाला ने पलकें झपकाई। ज़िया झंझला के कुछ कह रहा था, लेकिन वो सफेद चेहरे के साथ उसे देख रही थी। और शैतान सिर्फ वो नहीं करता जो साहिर उसे कहे, वो अपनी शरारत का इजाफा भी करता है। वो साहिर और उसके महबूब दोनों की जिंदगियों को कंट्रोल करने लगता है। वो उनको अपनी मर्जी से कुछ भी दिखा सकता है, उनको डिस्टर्ब कर सकता है, खुद जादू करवाने वाले को भी।
زیاد، میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ اس کو دیکھے بنا تیزی سے کار کی طرف بڑھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا جیسے وہ اس کے پیچھے لپکا۔ کشمالا، سوری، میری بات سنیں۔ اکثر اوقات شیاطین سحر عشق کو الٹا دیتے ہیں۔ جسے وہ خوبصورت بنا کے دکھا رہے تھے اس کو کچھ اور بنا کے دکھاتے ہیں۔ مثلاً کیا؟ مجھے نہیں معلوم۔ مختلف لوگوں کے مختلف تجربات ہوتے ہیں۔ شیطان کا مقصد صرف ان کی زندگیاں ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے سحر عشق کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان جس رشتے میں داخل ہو جائے اس میں برکت نہیں رہتی۔ پلیز سٹاپ۔ زیاد اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ جب اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا، وہ ناسمجھی سے چند قدم کے فاصلے پہ رک گیا اور گہرے گہرے سانس لیتی خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں گھر جا رہی ہوں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا تو ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ جب انسان اپنے محبوب کو پانے کے لیے شیاطین کے پاس جائے تو وہ خود کو شیطان کے ہاتھ میں ایک کھلونا بنا دیتا ہے۔ وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ بالا باجی، کیا ہوا؟ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا توتی ہکا بکا رہ گیا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے کار سٹارٹ کر رہی تھی۔ زیاد کار کے قریب آیا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، معذرت، سوری، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ جادو ایک سراب ہے، ایک ایلیوژن۔ کوئی انسان کسی کے دل میں جادو سے اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا، صرف اس کو ایک ایلیوژن میں رکھ سکتا ہے۔ اور ایلیوژن کا سارا مسئلہ یہی ہے کہ وہ جتنا قریب آئے اتنا ہی جلدی کھل جاتا ہے۔ پھر ہماری ماں اتنے برس تک شمس کے ساتھ کیوں رہی؟ اس کا جواب میں تمہیں پھر کسی وقت دوں گا۔ ماہی نے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ تیزی سے کار کو ریورس کر رہی تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ہاتھوں میں ہنوز لرزش تھی اور چہرہ سرد پڑ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا جو اس نے دیکھا تھا، اور کوئی بھی چیز اس منظر کو اس کے ذہن سے کھرچ نہیں سکتی تھی۔ دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا تو نگینا بیگم نے چہرہ اٹھایا۔ وہ اس وقت اپنے لاہور کے گھر کے ماسٹر بیڈ روم میں بیٹھی تھی۔ بستر پہ چند زیورات اور کف لنکس کے ڈبے پھیلے تھے۔ ساتھ کھڑی بنگالی ملازمہ مزید ڈبے کھول کھول کے سامنے رکھ رہی تھی۔ دروازہ اد کھلا تھا، جس کے باعث باہر سے آتے قدموں کی آواز واضح سنائی دی۔ ملازمہ نامحسوس طریقے سے کمرے سے نکل گئی۔ نگینا بیگم بھی مخملی ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی، جس میں سجا سیٹ آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ انہوں نے 2 انگلیوں سے اس کا ایئر رنگ اٹھایا، تیز قدم چوکھٹ پہ رکے، پھر زیاد کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کچھ بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ کر رہا ہے؟ اگلے ہفتے تمہارا اور کشمالہ کا نکاح ہے۔ انہوں نے ایئر رنگ روشنی کی طرف اونچا کیا، پھر اسے الٹایا۔ اس کا سہارا ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ میری دی گئی چاکلیٹس نہیں کھاتی امی۔ وہ شکست خوردہ سے ان کے قدموں میں فرش پہ بیٹھا اور ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اس کے چہرے پہ زمانے بھر کی بے بسی رقم تھی۔ پہلے اس کی ڈیٹ آف برتھ غلط تھی، اب وہ چاکلیٹس نہیں کھاتی۔ ہر کچھ دن بعد ایک نئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ وہ دونوں مٹھیاں بھینچے تکلیف سے کہہ رہا تھا۔ نیا سہارا لگے گا۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا اور ایئر رنگ کو واپس ڈبے میں ڈالا۔ امی کچھ کریں ورنہ سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ اگلے ہفتے نکاح ہے زیاد۔ انہوں نے اب کے دوسرا ایئر رنگ اٹھایا تو ہاتھوں میں ذرا سی لرزش تھی۔ آپ نے سنا نہیں، وہ میٹھا نہیں کھاتی امی، اور اسی بات پہ ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ میٹھا نہیں کھاتی، سب کچھ میٹھے میں نہیں ہوتا، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ اب دوسرا ایئر رنگ الٹا پلٹا کے دیکھ رہی تھی۔ وہ درست حالت میں تھا۔ امی کچھ کریں، کوئی دم، کوئی وظیفہ، کوئی دعا، لیکن اب کچھ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہوگا، خراب کرنے والے کو منظر سے ہٹا دیا ہے۔ وہ اب زیور واپس رکھ کے ڈبہ بند کر رہی تھی۔ زیاد نے چونک کے انہیں دیکھا، ماتھے پہ بل پڑے، لب بھینچ گئے۔ وہ نہیں آئے گا نا؟ نہیں آئے گا۔ انہوں نے ایک دوسرا ڈبہ اٹھایا۔ وہ بالکل پرسکون تھی۔ زیاد نے گہری سانس خارج کی، اس کی رنگت بحال ہونے لگی، پھر ان کے بوڑھے ہاتھوں کی لرزش دیکھی، چہرے پہ سایہ سا گزرا، کندھے ڈھیلے ہوئے۔ دوا لی آپ نے؟ اس نے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے۔ میرا مسئلہ دوا سے حل نہیں ہوگا۔
انہوں نے ڈبہ رکھا اور اس کو پہلی بار فرصت سے دیکھا، پھر مسکرائیں اور اس کے شانے پہ اپنا بوڑھا جھریوں زدہ ہاتھ رکھا۔ میرا وقت قریب ہے زیاد، مجھے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، لیکن میں اپنے بیٹے کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے کر جاؤں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ زیاد کی آنکھیں بھیگ گئی، اس نے ان کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور آنکھوں سے لگایا۔ سرکار، اس کے لبوں سے عقیدت سے نکلا تھا، پھر نظر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا امی؟ ہرگز نہیں، وہ طمانینت سے مسکرائیں۔ محبت پیدا کرنا غلط تھوڑا ہی ہے، ہم محبت پھیلاتے ہیں، نفرت نہیں، اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا اور اس کے سر پہ رکھا۔ لیکن آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا زیاد، آپ کو اسے ناراض نہیں کرنا، اس طرح آپ اس کو خود سے متنفر کر دیں گے۔ زیاد نے پشیمانی سے آنکھیں بند کی۔ وہ اس کو کال کریں، معافی مانگے اور معاملہ درست کر لیں۔ یاد رکھیں، ہم محبت بانٹتے ہیں، صرف محبت۔ زیاد سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم محبت بانٹتے ہیں۔ وہ مسکرائیں اور نرمی سے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا، بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے دوا لے لی زیاد؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، وہاں کوئی آواز نہ تھی، صرف نگینہ بیگم کی نظریں تھیں جو اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ بنا کسی سحر کے وہ ان کی نگاہوں میں دنیا کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا۔ زیاد نے نفی میں سر ہلایا اور گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب لوں گا۔ آپ کو خوشی چاہیے، آپ شادی کے بعد ہی خوش ہوں گے، اور خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوا نہ چھوڑیں۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے دھیرے سے سامنے رکھا ڈبہ بند کیا۔ چہرے پہ چھایا سکون، اطمینان اب رفتہ رفتہ غائب ہونے لگا تھا۔ انہوں نے اوپر چھت کی طرف دیکھا اور زیر لب بڑبڑائیں، وہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ چہرے پہ تفکر بھری لکیریں ابھرنے لگیں۔ وہ گھر واپس آئی تو اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، ٹانگوں میں گویا جان نہیں تھی۔ تیزی سے لاؤنج عبور کر کے اپنے کمرے کے دروازے تک آئی اور ہینڈل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ عقب سے کسی نے پکارا، مالا۔ وہ بدک کے مڑی، سانس گویا رک گیا۔ کیا ہوا؟ ماہی چند کپڑے اٹھائے کھڑی تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ماہی تھی، صرف ماہی، کوئی اور نہیں تھا۔ کچھ مالا نے گہری سانس خارج کی۔ تم نے مجھے ڈرا دیا، تم ٹھیک ہو؟ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ زبردستی مسکرائی۔ اسی لمحے کہیں پس منظر میں موسیقی گونجی، ایک مانوسی دھن، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ نہ آواز نہ گانا، صرف موسیقی کی دھن۔ وہ چونکی، یہ میوزک کہاں بج رہا ہے؟ میوزک؟ ماہی نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر دائیں بائیں۔ کون سا میوزک؟ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے سر جھٹکا اور تیزی سے اندر جا کے دروازہ بند کر لیا۔ میوزک کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا اور وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ دل ہنوز زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا دیکھا تھا میں نے؟ بے یقینی سے خود سے سوال کیا۔ کمرے نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ بیڈ کا دوسرا کنارہ خالی تھا، وہاں اب ماں نہیں تھی۔ وہ ہوتی تو بتاتی کہ کیا کرنا ہے، وہ ہوتی تو زندگی مختلف ہوتی۔ اس نے دھیرے سے اپنے دونوں گالوں کو چھوا، آنکھیں بند کی، گہرے گہرے سانس کھینچے، لیکن آج وہ سانس اسے ریلیکس کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ آج وہ کھلتے بند ہوتے نل کے پاس جا کے چلا بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ آج کچھ نیا ہوا تھا۔ پہلے الجھن ہوتی تھی، پریشانی، عدم تحفظ کا احساس، ایک کے بعد ایک آرڈر رکھا، پھر پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ ماں کو کھو دیا، اب کیا کھونا رہ گیا تھا؟ پہلے جو تھا وہ خوابوں میں تھا یا خون کے چھینٹوں کی صورت نظر آتا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ نظر آئے لیکن وجود نہ رکھے۔ اگر جادوگر نے اس کی گردن دبوچی تھی تو خون نکلا تھا، وہ حقیقت تھا۔ لیکن جو آج ہوا تھا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیا یہ اس کا وہم تھا یا حقیقت؟ کھڑکی پہ دھیرے سے دستک ہوئی، 2 دفعہ، پھر وقفہ، پھر 3 دفعہ۔ وہ چونکی، کھڑکی کون کھٹکھٹا سکتا تھا؟ پھر دھیرے سے اٹھی اور چھوٹے قدموں سے چلتی کھڑکی تک آئی، پردے پہ ہاتھ رکھا، اسے ہٹا دے یا نہ ہٹائے۔ دل بری طرح دھڑکا، ٹانگیں کمزور ہوئی، لرزتی انگلیوں سے پردہ سرکایا، چہرہ شیشے کے قریب لیا۔ باہر پھیلا لان دھوپ سے چمک رہا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا واقعی کسی نے دستک دی تھی یا اس کا ذہن اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا تھا؟
پہلے اس اندیکھی مخلوق سے خوف آتا تھا، آج اس سے خوف نہیں آ رہا تھا، اپنے آپ سے آ رہا تھا۔ کھڑکی کو پھر سے کوئی بجانے لگا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی طرز پہ۔ کیا میں یہ سب تصور کر رہی ہوں؟ اسٹریس، پیرونیا۔ اب کہ وہ پردہ ہٹانے نہیں اٹھی، بیڈ کے کنارے پہ لیٹ گئی اور کشن کانوں پہ رکھ لیا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، اسٹریس میں تھی، اسے سو جانا چاہیے۔ جب وہ آنکھیں کھولے گی تو یہ سب ایک برے خواب کی طرح فضا میں تحلیل ہو چکا ہوگا۔ سیاہ سفید اپارٹمنٹ میں مدم زرد بتیاں چل رہی تھیں، سیاہ پردے ہٹے ہوئے تھے اور دور تک پھیلی شہر کی بتیاں اور بوسفورس کے کنارے بندی کشتیاں دکھائی دیتی تھیں۔ بیربل ایک صوفے پہ لمبا لیٹا تھا، سینے کے اوپر دونوں ہاتھوں میں موبائل پکڑے وہ مسکرا کے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ بیساکھیوں کی ٹک ٹک کی آواز پہ فیضی خانم نے چونک کے پیچھے دیکھا۔ ماہر اپنے کمرے سے نکل کے آتا دکھائی دے رہا تھا، دونوں بیساکھیوں اور درست ٹانگ کے سہارے، دوسرے پاؤں کو قدرے ہوا میں اٹھائے۔ وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا، ماتھے پہ بال بکھرے تھے اور چہرہ پہلے سے کمزور دکھائی دیتا تھا۔ وہ فکر مندی سے آگے بڑھی۔ آپ خود کیوں آئے؟ مجھے آواز دے دی ہوتی۔ آواز دیتا تو یہ سب کیسے دیکھتا؟ اس نے ایک تیز نگاہ کچن کاؤنٹر پہ ڈالی۔ فیضی خانم نے اس کی نگاہ کے تعاقب میں دیکھا۔ کاؤنٹر پہ بیکری کا کھلا باکس رکھا تھا جس میں چند پیسٹریز دکھائی دے رہی تھی۔ وہ شرمندگی سے آگے بڑھی اور جلدی سے اسے بند کر دیا۔ میرے گھر میں یہ پروسیسڈ شوگر اور میدے سے بنی چیزیں کیوں موجود ہیں؟ وہ برہمی سے کہتا بیساکھی کے سہارے آگے بڑھا تو ایک دوسری ڈش دکھائی دی جس میں چند ادھ کھائے بکلاوے رکھے تھے۔ بکلاوے؟ سیریسلی؟ بکلاوے؟ اس نے گور کے انہیں دیکھا۔ کبھی ترکس کو کھاتے دیکھا ہے بکلاوے؟ نہیں، کیونکہ کوئی ترکی میں بکلاوے نہیں کھاتا سوائے سیاحوں کے۔ آپ کو اپنی صحت کا خیال ہے؟ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو اپنی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آج آفس گیا تھا۔ بیربل نے مسکراتے ہوئے موبائل سے نظر اٹھائے بغیر کہا۔ فیضی خانم سر جھکایا وہ چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ تمہیں اس وقت اپنی بیکری میں ہونا چاہیے تھا بی۔ وہ اب سہاروں سے چلتا آتش دان کی طرف جا رہا تھا۔ لکڑی کے فرش پہ بیساکھیوں کی ٹک ٹک سیدھی سر پہ جا کے بجتی تھی۔ ایک روبوٹ کافی ہے نا اس گھر میں برو۔ وہ ٹائپ کرتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ماہر آتش دان تک پہنچا اور لائٹر اٹھایا۔ ایک بیساکھی پھسل کے نیچے جا گری۔ اس نے خوف سے اسے دیکھا، پھر دور صوفے پہ لیٹے بیربل کو۔ اس کے نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ کس کا؟ بیربل ہنوز ٹائپ کر رہا تھا۔ جس لڑکی کے ساتھ لگے ہوئے ہو۔ بیربل فرید کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بچا، گڑبڑا کے ایک دم اٹھ بیٹھا، گردن موڑ کے اس سے دیکھا۔ وہ آتش دان کے ساتھ کھڑا تھا اور ایک بیساکھی قدموں میں گری تھی۔ کون لڑکی؟ میں کسی لڑکی سے بات نہیں کر رہا، تمہاری نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے آج کل صرف خود پہ فوکس کر رہا ہوں۔ بظاہر سرسری انداز میں کہتا وہ اس کے پاس آیا اور جھک کے بیساکھی اٹھائی۔ یہ تو میں اپنے کیک اور میکرونیز کی تصویریں دیکھ کے خوش ہو رہا تھا۔ آج ہم نے ایک بہت بڑی پارٹی کے لیے کیکس ڈیلیور کی ہیں۔ بیساکھی اسے تھماتے ہوئے وہ سنبھل کے مسکرایا اور موبائل اسکرین اس کی طرف لہرائی۔ کچھ لوگ اپنے گھر میں میرے کیکس پسند نہیں کرتے لیکن دوسروں کو میری بیکری کا نام ضرور تجویز کرتے ہیں۔ شرارت سے مسکرایا، انداز معنی خیز تھا۔ میں کسی کو تمہاری بیکری تجویز نہیں کرتا، مجھے دوسرے انسانوں کی صحت کا خیال ہے۔ وہ لائٹر سے اب موم بتی سلگا رہا تھا۔ آتش دان کے شیلف پہ بنی حلال کی تصویر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیربل جواباً ہنس دیا جیسے یقین نہ آیا ہو، پھر ایک خیال سے اس کی آنکھیں چمکی۔ اس ایونٹ کی تصویریں مالک کو بھیجتا ہوں، وہ سمجھتا ہے میری بیکری فلاپ ہے۔ تمہاری بیکری فلاپ ہے کیونکہ تم توجہ محنت اور روٹین سے کام نہیں کرتے۔ وہ قدم قدم لنگڑاتے ہوئے چلتا ایل شیپ صوفے تک آیا۔ بیربل برا مانے بغیر مسکرا کے موبائل کے بٹن دبا رہا تھا۔ دیکھنا جل جائے گا روبوٹ، مالک تمہاری پرواہ کرتا ہے اس لیے تمہیں ڈانٹتا ہے۔ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھا، ٹانگ مڑی تو لبوں سے کراہ نکلی، چہرے پہ تکلیف کے آثار مرتب ہوئے، بیساکھیاں پھر سے نیچے جا گریں۔ مالک سوائے ماہر کے کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ پیار۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی، پھر ایک دم وہ چونکے ماہر کو دیکھنے لگا۔ ایک منٹ، ماہر بے کے پاس آج میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت کہاں سے آ گیا؟ پچھلے 2 ماہ سے تم یا کتابیں پڑھتے تھے یا کمرے میں بند رہتے تھے۔
ماہر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. بیربل کی آنکھوں میں شرارتی چمک ابھری. تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے ہے نا؟ کیا تم ماہر کھنکارا. بیربل مسکراہٹ دبائے سانس روک کے اس کا منتظر تھا. کیا تم چند دن کے لیے میری ویل چیئر چلا سکتے ہو؟ بیربل کی مسکراہٹ غائب ہوئی. کندھے ڈھلک گئے. کیوں؟ خفگی سے پوچھتا کچن کی طرف بڑھا. ماہر نے جواب نہیں دیا. ڈاکٹر نے تمہیں بیساکھی استعمال کرنے کے لیے کہا ہے. وہ فریج تک گیا اور دروازہ کھول کے اندر جھانکا. ویل چیئر تمہیں سست کر دے گی. ایک کین نکال کے اس کا ڈھکن کھولا اور فریج کا دروازہ کھلا چھوڑ کے لاؤنج کی طرف واپس آیا. فیضی خانم نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے دروازہ بند کیا. بس چند دن کے لیے؟ کیوں؟ کہیں جانا ہے کیا؟ اس نے کھڑے کھڑے سوڈا کا کین لبوں سے لگایا. ہاں، لاہور. سوڈا فوارے کی صورت اس کے لبوں سے باہر نکلا. کین ہاتھ سے گرتے گرتے بچا. وہ دوہرا ہو کے کھانسا. کیا؟ لاہور؟ وہ دوبارہ کھانسا. سوڈا کپڑوں اور فرش دونوں پہ گرا تھا. فیضی خانم اف اللہ میاں کہتی تیزی سے آگے آئیں اور کین اس کے ہاتھ سے لیا. ہاں، لاہور. وہ بہت سب سے اس کی اوور ایکٹنگ دیکھ رہا تھا. اچھا، وہ کیوں؟ بیربل کی آنکھوں میں چمک ابھری. کام ہے. ماہی نے ہاتھ بڑھا کے سائڈ ٹیبل سے پیپر ٹاول اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا. اس کے نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ وہ مسکرا کے پیپر ٹاول سے شرٹ کا گریبان رگڑنے لگا. ماہر کونی صوفے کے ہاتھ پہ رکھے انگلیاں گال تلے جمائے ماتھے پر بل لیے اسے دیکھے گیا. ایم ہے نا؟ بیربل ہنس کے اپنے سوال کا جواب دیتا سامنے بیٹھا اور پیپر ٹاول بھینچ کے فیضی خانم کی طرف اچھالا. کہ وہ دھیرے سے بولا تو بیربل نے ماتھے کو چھوا. او ہاں کہ. پھر ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور سوچنے والے انداز میں گال تلے ہاتھ رکھا. لیکن میں نہیں آ سکتا. اور وہ کیوں؟ مجھے توجہ محنت اور روٹین سے اپنی فلاپ بیکری پہ کام کرنا چاہیے. بیربل. اس کی آواز ایسے ہی سخت اور بلند ہوئی. وہ اسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا. آ رہا ہوں. کب چلنا ہے؟ خفگی سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے. ویسے تمہیں کیئر ٹیکر نرس کا بندوبست کرنا چاہیے تھا. برا مان کے بولا. پھر ماہر کا چہرہ دیکھ کے ٹھٹکا. یقیناً پہلے تم نے نرس کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا ہوگا لیکن خرچہ بہت آ رہا ہوگا. پھر تم نے سوچا بیربل سے وہی کام مفت میں کروا لوں. پریسائزلی. ماہر فرید نے سر کو خم دیا. بیربل نے افسوس اس کو دیکھا. ویسے تم کئی ہفتے پہلے بھی پاکستان جا سکتے تھے. میں نے کتنا کہا تم نہیں گئے. اب کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ زہرا نے آج ایک ایسی بات کہی جو میرے ذہن سے نکل نہیں پا رہی. اس کی آواز اب دھیمی تھی, شکست خوردہ سی. لیکن اگر اس جادوگر نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس نے یہ ایکسیڈنٹ تمہیں روکنے کے لیے کروایا تھا. اس کی آواز میں تشویش تھی. ماہی نے فرش پہ رکھی بیساکھیاں اٹھائی اور ان کو کونیوں سے لگاتا اٹھا. چہرے پہ تکلیف ابھر کے معدوم ہوئی. ماہر فرید کسی سے نہیں ڈرتا, نہ کسی انسان سے, نہ کسی شیطان سے. اس کی آنکھوں میں جھانک کے ایک لفظ عطا کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. بیساکھیوں کی ٹک ٹک اور موم بتی کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی. دفتن بیربل کے ہاتھ میں پکڑا موبائل تھر تھر آیا تو وہ چونکا. مالک کا میسج آیا تھا. ایک پارٹی سے فلاپ بیکری برانڈ نہیں بن جاتی. گو کے الفاظ ٹائپ شدہ تھے لیکن وہ ان کو مالک کی آواز میں اپنے کانوں میں سن سکتا تھا. اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے. جل گیا رپورٹ. اسٹوڈیو کی کھڑکی سے آتی تیز روشنی میں چوکور فریم پہ تانا گیا ریشمی کپڑا چمک رہا تھا. فریم کے گرد 2 اسٹولز رکھے تھے جن میں سے ایک پہ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی. بال فرنٹ چوٹی میں بندھے تھے اور وہ گمسم سی ہاتھ میں پکڑے برش کو دیکھ رہی تھی. مالا باجی آپ پریشان ہیں؟ توتی دوسری جانب بیٹھا دونوں گالوں کو ہتھیلیوں پہ گرائے اسے تشویش سے دیکھ رہا تھا. اس نے چونکے چہرہ اٹھایا پھر اسے دیکھ کے مسکرائی اور برش نیچے رکھ دیا. کچھ سوچ رہی تھی. آپ کا فون کافی دیر سے بج رہا ہے. مالا نے ایک نظر قریب رکھ کے فون کو دیکھا جو بنا آواز کے تھر تھرا رہا تھا. پھر بے دلی سے واپس برش کو دیکھنے لگی. وہ اس سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اسے کسی سے تو بات کرنا تھی. ایک دم اس نے برش رکھا اور موبائل اٹھایا. پھر کانٹیکٹ لسٹ کھولی. ایم سے ماہی نیچے گھر میں ہی موجود تھی. اس کے سامان کی پیکنگ وغیرہ کروا رہی تھی لیکن وہ ماہی سے کیا کہتی. زیادہ نے مجھ سے عجیب طریقے سے بات کی ہے. ماہی کو ہر ایک پہ شک کرنے کی عادت تھی
وہ فوراً سے خالہ کی بات پہ غور کرنے لگ جائے گی۔ اس نے لسٹ نیچے کی سفورا، لیکن نہیں، زیاد کی اتنی تعریفیں کرنے کے بعد اس سے کیا کہوں؟ مالا باجی، آپ پینٹ کیوں نہیں کر رہے؟ طوطی ریشم پہ بنے ادھورے پھول کو فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے دوستوں کے نام دیکھ رہی ہوں۔ وہ ابھی تک لسٹ اوپر نیچے کر رہی تھی۔ آپ کے تو بہت سے دوست ہیں باجی، جب بھی آپ کو کوئی کام ہوتا ہے کہتی ہیں فلاں کلاس فیلو کے بوتیک پہ چلتے ہیں، فلاں کلاس فیلو کا ریسٹورینٹ ہے۔ وہ اس کے انداز میں نقل اتار کے بولا تو ہنس دی، کیونکہ میں نے ایک پریسٹیجیس یونیورسٹی سے MBA کیا ہے۔ لڑکے میرے کلاس فیلوز اپنی اپنی زندگیوں میں کامیاب ہیں۔ اور تم نے درست کہا، میرے بہت دوست ہیں، کیونکہ میں کسی کو دشمن نہیں بناتی، نہ لوگوں کو ناراض کرتی ہوں۔ لیکن اس کے فون پہ جھکی نظروں میں اداسی بھر گئی۔ لیکن اب جب مجھے بات کرنی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اصلی دوست نہیں ہے، بس سب کام تک محدود ہیں۔ یہ فیور چاہیے، وہ کام کروانا ہے۔ طوطی اب بور ہو کے چاک سے اسکیچ پہ لکیریں کھینچنے لگا۔ وہ اسے نہیں سن رہا تھا، وہ شاید خود کلامی کر رہی تھی۔ دفتن اس کا انگوٹھا ایک نام پہ رکا، ماہر فرید۔ ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پہ در آئی۔ باقی سب دوست تھے، وہ کیا تھا؟ دوست تو ہرگز نہ تھا۔ اس سے تو غصے اور نفرت کا تعلق تھا، اس کو نہیں پکارنا۔ اس نے خود سے بہت پہلے وعدہ کیا تھا۔ کیا واقعی غصے اور نفرت کا تعلق قائم تھا؟ اس نے دل کو ٹٹول کے دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ نفرت، نہ غصہ، بس دکھ تھا، دھوکے کا زخم تھا، لیکن معافی بھی نہیں تھی، بیچ کا راستہ بھی نہ تھا۔ ہائے اللہ! طوطی کی چیخ پہ اس نے چونک کے سر اٹھایا۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے ریشم کو دیکھ رہا تھا، جہاں ایک جگہ اسے غلطی سے پینٹ کا چھینٹا پڑ گیا تھا۔ میں نے آپ کی ساڑی خراب کر دی۔ اس نے بے یقینی سے مالا کو دیکھا۔ مالا نے گہری سانس خارج کی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے آرام سے کاٹن پڈ اٹھایا اور اس ڈبے سے پینٹ اتارنے لگی۔ گیلا پینٹ سرد سے صاف ہونے لگا۔ طوطی کی رنگت ہنوز اڑی ہوئی تھی۔ جانتے ہو، خوشی یا پریشانی میں سب سے پہلے انسان میں کیا بدلتا ہے؟ طوطی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر سوچا، کپڑے؟ نہیں، انسان کا سانس۔ ہر جذبہ انسان کا سانس بدلتا ہے، چاہے خوشی ہو، چاہے خوف۔ اگر ہم اپنا سانس کنٹرول کرنا سیکھ جائیں تو ہم سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی زندگی بھی اور اپنے ذہن کو بھی۔ میری ساڑی خراب نہیں ہوئی، اور ذرا سے دبے کی وجہ سے تمہیں اپنا سانس خراب نہیں کرنا چاہیے۔ کاٹن بٹ رکھا اور اسے دیکھ کے نرمی سے مسکرائی۔ طوطی نے گہری سانس خارج کی اور پورے دل سے مسکرا دیا۔ طوطی، طوطی! نیچے سے ماہی آوازیں دے رہی تھی۔ طوطی خان کے چہرے کے زاویے بگڑے، سر جھٹکتا اٹھا اور دروازہ کھول کے دھپ دھپ سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔ کیا ہے ماہی باجی؟ بیزاری سے طوطی کی آواز آئی۔ نکمے لڑکے، چلو یہ کارٹن اوپر لے کر جاؤ، وہ تحکم سے کہہ رہی تھی۔ ماہی باجی، آپ نے کبھی چائلڈ لیبر کے قوانین پڑھے ہیں؟ ابھی کان کے نیچے دوں گی تو سارے قوانین بھول جائیں گے۔ پورا دن تمہیں چاکلیٹس کھلاتی ہوں، تھوڑا سا کام بھی کرواؤ ساتھ۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کارٹن اٹھائے اوپر آیا۔ قسم کھا رہا ہوں مالا باجی، یہ آپ کی سوتیلی بہن ہے۔ تب سے کارٹن ایک کونے میں رکھا، جہاں اور بھی بہت سے کارٹن رکھے تھے۔ وہ جواباً کچھ کہنے لگی۔ جب سماعتوں میں کچھ گونجا، وہ ایک دم ٹھہر گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہ گانا یا الفاظ نہیں تھے، صرف موسیقی تھی، جیسے کوئی اس طرز پہ آلہ موسیقی بجا رہا ہو، صرف ایک دھن۔ تم نے یہ آواز سنی؟ کہیں میوزک بج رہا ہے۔ وہ چونکنے انداز میں دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ طوطی نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ نہیں باجی، آپ کے کان بج رہے ہیں، اور حیرانی سے سر چٹکتا واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی اسے ماہی کے کئی دوسرے کام بھی کرنے تھے۔ وہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ موسیقی کی آواز اسے ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ یہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو والا میوزک ہی تھا۔ وہ اسے پہچانتی تھی۔ بے اختیار اس کی انگلیوں نے سیاہ فاختہ والے لاکٹ کو چھوا۔ نظریں فون پہ جھکیں تو دیکھا، وہاں کانٹیکٹ لسٹ میں ماہر فرید کا نام ہنوز جگمگا رہا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ وہ اسے کال نہیں کرے گی۔ وہ کیا جانے کہ ان دیکھی آوازیں
اور وجود نہ رکھنے والے چہرے کیا ہوتے ہیں۔